किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी, बाब नंबर 1 का हिस्सा 2। हर तरफ उदम और हाहाकार मच गया। लोगों के बेकाबू होकर सिसकियां लेने के शोर से फ़ज़ा दहल उठी। लोग अपने कायद को छूने के लिए लश्तम पश्तम दौड़ पड़े। बहुत से ठोकर खाकर गिरे और कुचले गए। कितने ही हाथ इल्तिजाइया अंदाज में बुलंद हुए। मुस्तफ़ा साबित कदमी से वहाँ खड़ा उनकी मोहब्बत का जवाब देता रहा। उसने उनकी ढारस बंधाई, उन्हें सब्र की तलकीन की और वापस आने की कसम खाई। गैर मौजूदगी से उसमें दरारें नहीं पड़ी थी। अवाम को अब भी यकीन था कि वो मसीहाई ताकतों का मालिक है। अब वो कैद खाने लौट कर अपना वक्त आने का इंतज़ार कर सकता था। अवाम भी उसके मुंतज़र रहेंगे। वो किसी करामाती आंधी की तरह आएगा और उन्हें और उनकी उमंगों को अपने दोष पर उठाकर बुलंदियों की तरफ ले जाएगा। उस गुल मचाते हजूम में कहीं फ़ौज का कोई मुखबर भी होगा। वो हर जगह ही मौजूद होता है। उस दिन के वाक़यात के बारे में उसकी रिपोर्ट फ़ौजियों को बड़ी खटकी होगी। 3 दिन बाद मुस्तफ़ा को अपनी वालदा के कुलों पर आने की इजाज़त न मिल सकी। मुस्तफ़ा ने जिस तरह वालदा की मौत से फ़ायदा उठाकर अपना रंग जमाया था, उस पर उसके भाई बहुत परेशान थे। मैं सियासतदान हूँ, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए। तुम सियासत को मेरी ज़ात से अलग थलग नहीं कर सकते। चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, लोगों का रवैया मेरे हक़ में वैसा ही रहेगा जैसा आज था। जब हम कार में मुल्तान लौटे तो मैंने महसूस किया कि मुस्तफ़ा को करार आ गया है। अवाम की तलवन मिजाजी के बारे में अगर उसके दिल में कुछ खदशात थे तो वो रफ़ा दफ़ा हो चुके थे। इस वाक़या की याद कैद खाने में उसका हौसला बरकरार रखने के लिए काफ़ी थी। मुस्तफ़ा अब ज़्यादा धीमे और सुलझे हुए मिजाज का आदमी बन चुका था। जिन हालात से उसका वास्ता पड़ा था उसकी वजह से उसके तकब्बर में कमी आ गई थी। अब वो अपनी गलतियां और सियासी हमाकतें गिनाते हुए ज़रा ना हिचकिचाता। वो खुदा के कहर से डरता था। उसका सचमुच ये ख्याल था कि जिन आजमाइशों और सऊबतों से उसे गुजरना पड़ा था वो सब उसके तकब्बर का नतीजा थी। पता है, जब मैं गवर्नर था तो मैंने एक जलसा आम में मोहम्मद खान डाकू के बारे में कहा था, मैं उस पर अपनी गिरफ्त इतनी सख्त कर दूंगा कि उसे पंजाब में कहीं इंच भर ठिकाना न मिल सकेगा। खुदा ने मुझे गरूर की सज़ा दी। पहले मुझे देश निकाला मिला, फिर वापस आया तो इस द्रब्बे में बंद कर दिया गया। उसे पता था कि वो सख्त गिर और बेदर्द मशहूर है। वो चाहता था कि लोग अब उसके बारे में और तरह सोचें। वो लोगों पर हुक्म चलाने का ख्वाहां ना रहा था, उनकी खिदमत करने का मतमन्नी हो गया था। उसके मजाज में ये तब्दीली मेरे मुशाहदे में आई। लगता था कि कैद खाने में जो अरसा बसर करना पड़ा उसकी वजह से उसने अपने माजी का अच्छी तरह जायज़ा लिया है। वो अपनी ज़ात से विरसे में मिली उन तमाम ख्वाहिशों को दूर कर देना चाहता था जिससे उसका जागीरदाराना करदार तामीर हुआ था। खुदा की तरफ से उसे ताकत के इस सर चश्मे की एक झलक और देखने का मौका मिला। उस सर चश्मे की जो उसके हुक्म का मुंतज़र था। उसका भाई गुलाम गाजी खर अचानक फौत हो गया। अभी मैं जनाजे में शिरकत के लिए उसे पैरोल पर छड़ाने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी कि मुस्तफ़ा को बताया गया कि जनरल ज़िया उसे गुलाम गाजी की आखिरी रसूम में शरीक होने की इजाज़त देने पे राज़ी हो गया है। जनाजा उठने का वक्त चौंके सर पे आ गया था, इसलिए जनरल ने अजहार करम मुस्तफ़ा को आर्मी चीफ का त्यारा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मुस्तफ़ा के नज़दीक ये गोया कोई बड़ी बात ही ना थी। उसे पता चला कि मैं अभी लाहौर में हूँ। उसे हवाई अड्डे ले जाया गया जहाँ उसने बड़े इत्मीनान से अपने निगरान को हदायत दी कि त्यारे का रुख लाहौर की तरफ मोड़ दिया जाए। वो अपनी बीवी को साथ लेकर मुल्तान जाना चाहता था। मैं तहमीना के बगैर जनाजे पर नहीं जा सकता। उसे लेने के लिए मुल्तान जाना चाहता था। मैं तहमीना के बगैर जनाजे पर नहीं जा सकता। हकाम ने उसका मुतालबा मान लिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बतौर कैदी मुस्तफ़ा को जो खुसूसी मर्तबा हासिल था वो मेरे लिए हमेशा हैरत का बायस रहा। वो उस वक़्त पुराने दिनों का मुस्तफ़ा लगा। वही ज़ाती त्यारा, वही तमाम सहूलतें। त्यारे पर सवार होते वक्त मुझे अजीब अंदाज में महसूस हुआ कि जो कुछ कभी देखा था शायद उसी को दोबारा देख रही हूँ। मुस्तफ़ा इस मौत से वाज़ेह तौर पर दहल कर रह गया। गुलाम गाजी मकबूल सियासतदान और कौमी असम्बली का रुकन था। मुस्तफ़ा उसका बड़ा भाई था। वो इस वजह से परेशान था कि मौत ने
اب اس کی نسل کے افراد پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کے حضور میں بڑی التجا کی ہے کہ مجھے تونسا شریف میں اپنے پیر صاحب کے مزار کی زیارت کا موقع نصیب ہو جائے، جانے مجھے وہاں سے بلاوا کب آئے گا۔ ملتان پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ جنازہ تو جا بھی چکا۔ غلام غازی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے تونسا شریف میں دفنایا جائے۔ مصطفیٰ سجدے میں گر گیا۔ جس معجزے کے لیے اس نے دعائیں مانگی تھی وہ ظہور میں آ چکا تھا۔ ہم کار میں تونسا شریف پہنچے۔ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ اس سے پہلے کسی بے پردہ عورت نے اس مقدس شہر میں قدم رکھا ہو۔ مصطفیٰ نے روایات کو بالائے طاق رکھ دیا، بس اتنی رعایت برتی کہ مجھ سے کار ہی میں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں کار سے نہ اتری۔ سائرن بجنے کی آوازیں سن کر ہجوم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ لوگ سیلاب کی طرح امڑے چلے آئے۔ لگتا تھا ہماری کار ان کے ریلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ مصطفیٰ ہجوم میں غائب ہو گیا۔ میں نے جنازے کو ایک سسکیاں برتے جذباتی طور پر بے چین موج در موج ہجوم کے دوش پر جاتے دیکھا۔ ایک طرف ایک اور خر کو دفنایا جا رہا تھا، دوسری جانب ان کا قائد قید میں ہوتے ہوئے بھی ان کے درمیان تھا۔ یہ سرشاری اور غم کا عجیب ملاپ تھا، موت اور وصال۔ میں نے سوچا صوفیہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، ان کے خیال میں ہر ولی اللہ کی موت پر جشن منایا جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی روح کے ذات سرمدی سے واصل ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ صوفی پیر کی وفات پر برپا ہونے والا جشن عرس کہلاتا ہے، جس کے لفظی معنی شادی ہیں۔ کار میں بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کے گرد جمع جنونی ہجوم کو دیکھتے وقت میری سمجھ میں آیا کہ صوفیہ کے عشق میں اتنی شدت کیوں ہوتی ہے۔ آگہی کہ اس لمحے کا بدیہی پس منظر تونسا شریف ہی کو ہونا چاہیے تھا، یہ نوشتہ تقدیر تھا۔ ہم اسی دن لوٹ آئے۔ مصطفیٰ کے اس خیال کو بہت زیادہ تقویت پہنچی کہ تقدیر واضح طور پر اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ مفوق الفطرت قوتیں اب اس کے لیے مصروف عمل ہیں، ان کسانوں کی طرف سے ملنے والی محبت کی وجہ سے جو اس کے عمل دخل کے بغیر کسی تبدیلی کی امید کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے دل میں دوبارہ یہ احساس جاگا کہ قدرت اس پر مہربان ہے۔ بعض دوسری طرح کے میل ملاپ کی تجدید بھی اتنی ہی متاثر کن تھی۔ میرے ذمے 4 بچوں کی نگہداشت تھی۔ ابھی وہ کم سن تھے اور انہیں یہ سمجھانا مشکل تھا کہ ان کے والد کو کیوں قید کیا گیا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہم اپنے ہم جماعتوں کے طعنوں کو کس طرح کا جواب دیں۔ میں نے انہیں بتانے کی مقدور بار کوشش کی کہ ایک مجرم میں اور ایسے شخص میں فرق ہوتا ہے جسے اپنے سیاسی عقائد کی بنا پر جیل میں ڈالا گیا ہو۔ میں نے نیکی و بدی کی کائناتی کشمکش کی تصویر ان کے سامنے کھینچی، جیسے ان کا باپ خیر مجسم بنا ہوا شیطانی ظلمت سے برسر پیکار ہو۔ میری بیٹیوں کو اس مسئلے کی سیاسی جہت کی واضح طور پر زیادہ سمجھ بوجھ تھی، لیکن ان کے لیے اپنی سہیلیوں کو جو غیر سیاسی بوزوا اور جاگیردارانہ پس منظر سے تعلق رکھتی تھی، یہ سمجھانا دقت سے خالی نہ تھا کہ ان کے باپ کو صرف مارشل لا کی مخالفت کرنے پر قید رکھا جا رہا ہے۔ میرا بیٹا علی جو 8 سال کا تھا کئی بار اپنے ساتھیوں سے ہاتھا پائی کر چکا تھا۔ وہ اس بات پر زور دیتا تھا کہ اس کا باپ اچھا آدمی ہے، بدمعاش نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے دلچسپیوں سے بھرا تھا، اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ بچے ہر طرح کے حالات اور کیفیات سے مطابقت پیدا کرنے کی پراسرار صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنے سے قاصر ہوں کہ جو چرکے انہیں لگنے تھے آنے والے دنوں میں ان سے کتنے مندمل ہو سکیں گے۔ ننھا حمزہ ہمیشہ بکھلایا رہتا۔ جب مصطفیٰ کو جیل ہوئی تو وہ صرف 8 ماہ کا تھا۔ اسے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کا باپ بڑا آدمی ہے جو کسی ناقابل فہم وجہ سے گھر نہیں آ سکتا۔ میری یہی آرزو رہی کہ کسی طرح اس کا ذہنی انتشار دور کر سکوں۔ مصطفیٰ ہر وقت بچوں کے بارے میں فکر مند رہتا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس رہا کریں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ خاندان ایک ساتھ رہے۔ میں بڑی باقاعدگی سے، جس میں کبھی فرق نہ آیا، بچوں کو اس سے ملانے لے جایا کرتی تھی۔ میں بچوں کے خیال سے اس کی کمی زیادہ محسوس کرتی تھی۔ انہیں باپ کی ضرورت تھی جس کے حوالے سے وہ اپنی شناخت مکمل کریں، جسے پیار کر سکے۔ میں نے ان کے دل میں یہ بات کبھی نہیں بیٹھنے دی کہ ان کا باپ کسی اعتبار سے بے بس ہے۔ یہ بات نفسیاتی طور پر بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ انہیں اس کی سب پر
چھا جانے والی موجودگی یاد تھی۔ اس کی شخصیت اور حیثیت میں کسی طرح کی کمزوری یا کمی سے عہدہ برا ہونا ان کے لیے ہمیشہ کے واسطے مشکل ہو جاتا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر اس کی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کیا۔ میں نے اپنے کردار کو گھٹا کر پیش کیا، کیونکہ میں خود کو ایسی ہستی کے روپ میں سامنے لانا نہیں چاہتی تھی جو ان کے باپ کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ انہیں کبھی اپنا باپ تحفظ کا محتاج نظر نہ آنا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں محض اس کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہی ہوں، اور جب وہ جیل سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کو تحفظ دے گا۔ ان کے باپ نے عامر کے سامنے ڈٹ جانے میں جس دلیری کا ثبوت دیا تھا وہ بچوں کو قابل تحسین معلوم ہونے لگی تھی۔ ننھا حمزہ ان بڑی بڑی دیواروں کے بارے میں ہر کسی کو بتاتا جو اس کے باپ کے محل کو گھیرے ہوئے تھی اور جن پر پولیس والوں کا پہرا تھا۔ اس کی نظر میں اڈیالہ جیل مصطفیٰ کا گھر تھا اور اس کا باپ شہزادہ جو پولیس کی حفاظت میں رہتا تھا۔ مصطفیٰ دور بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے گھر کے ناخدا کا کردار کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ تجسس رہتا کہ ہم کیا کھاتے پیتے ہیں اور آیا وہ کوالٹی کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا میں لاہور سے انڈے، چوزے اور پکانے کا تیل خریدنا چھوڑ دوں تو مجھے خاص حیرت ہوئی۔ کہنے لگا کہ وہ میری ضرورت کی تمام چیزیں جیل سے بھجوا دیا کرے گا۔ اس کے چھوٹے سے پولٹری فارم کی بدولت ہمارے گھر میں تازہ چوزوں اور انڈوں کا اچھا بھلا ذخیرہ ہمہ وقت موجود رہتا۔ میں اس بارے میں اب بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ پکانے کا تیل وہ کہاں سے حاصل کرتا تھا۔ میرے دیکھنے میں آیا کہ اس کا سیاسی طریقہ کار بھی ایسا بے تکا تھا کہ اس کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا ممکن ہی نہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا پروگرام قلم بند کر دے تاکہ ہم اسے پمفلٹوں کی شکل میں چھپوا کر ہر طرف پھیلا دیں۔ انہیں پڑھتے ہی معاشرے کے محروم طبقوں کے دل و دماغ میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہ قید خانوں پر دعویٰ بول دیں گے۔ میں اس موضوع پر مصطفیٰ کو مسلسل ذکر کرتی رہتی، لیکن اس پر میری چھیڑ چھاڑ کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس کا طرز بضب میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب وہ مجھ سے گفتگو کرتا تو اپنا مفہوم ادا کرنے پر اتنا قادر نظر آتا اور اس کا وژن اتنا شفاف اور روح گرما دینے والا ہوتا، لیکن جب میں کہتی کہ یہ باتیں لکھ کیوں نہیں ڈالتے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگتا۔ میں جب سیاست کے حوالے سے رائے عامہ کو اپنے حق میں منظم کرنے کے لیے روپے پیسے کا ذکر کرتی تو وہ کہتا مراعات یافتہ اقلیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں دلیل دیتی کہ اس اقلیت نے حال ہی میں PNA تحریک کو روپیہ فراہم کیا تھا اور تحریک بھٹو کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے میری بات سے اتفاق نہ تھا۔ وہ کہتا کہ بھٹو کا تختہ عوام کی لا تعلقی نے الٹا تھا۔ بھٹو کی حرکتیں ایسی تھیں کہ اس کے اپنے حمایتی اس سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس نے اپنے اور عوامی طاقت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ رضائے عوام روپے پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ عوام پر صرف خیالات کا اثر ہو سکتا ہے۔ ہمارے عوام ان پڑھ ہیں، انہیں پمفلٹوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں ایسا رہنما چاہیے جو ان کے مطالبات کو الفاظ کا جامع عطا کر سکے، جو ان کی ضرورتوں کا ادراک کر سکے۔ ہمیں ان میں گلی مل کر ان کے ساتھ اس زبان میں بات کرنی ہوگی جو وہ سمجھتے ہوں جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ حرف بہ حرف لکھ ڈالوں تو اہل اقتدار میرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وہی میرے لکھے پر چونکیں گے اور اس کا نوٹس لیں گے۔ میں انہیں پہلے سے خبردار کیوں کروں؟ میں کالموں اور کے حساب سے ان پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا۔ میں میدان عمل میں اتر کر ان سے ٹکراؤں گا۔ میں ان طاقتوں کا اندازہ لگا سکتی تھی جن کا اس کے خلاف صف آرا ہونا یقینی تھا۔ وہ روس دوست، فوج دشمن، جاگیردار دشمن، صنعت کار دشمن اور افسر شاہی کی بدعنوانیوں کے خلاف تھا۔ اقتدار پر فائز طاقتوں کو سوشلسٹ مسلح کبھی قبول نہ ہو سکتا تھا۔ غالباً کسی قسم کے پروگرام کی تشکیل کرنا اور اسے عوام میں پھیلانا ابھی قبل از وقت تھا۔ تبدیلی لانے کا بلیو پرنٹ مصطفیٰ کے ذہن میں محفوظ تھا۔ وہ کبھی کبھار اس کی بس جھلک دکھائی دیتا تھا۔ پروگرام کی تفصیلات ظاہر کرنے کا وقت تب آئے گا جب سیاسی مہم آرائی شروع ہوگی اور ان فوجیوں کے کمان سنبھال لے گا جو اس کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ اس کی فوج کو صدیوں کے ظلم و ستم نے جنم دیا تھا۔ وہ اس کے گرد اکٹھے ہو کر انقلاب دشمن طاقتوں سے جنگ کریں گے۔ اس کی
مبہم اور بے ربط سیاسی سوچ بچار محض پرفریب دول تھی جسے وہ رجت پسند طاقتوں کی آنکھوں میں جھونکنا چاہتا تھا تاکہ وہ نچنت ہو کر بیٹھی رہے اور جب مصطفیٰ اچانک حملہ آور ہو تو ان کے چھکے چھوٹ جائیں۔ مصطفیٰ نے ایک بار اور جیل سے پرول پر رہا ہو کر ہمیں بکھلا دیا۔ عبد الرحمن کی شادی ہونے والی تھی جو اس کی پہلی بیوی کی اولاد تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے اسلام آباد پر موت کی بارش ہونے لگی۔ اوجڑی کیمپ میں گولہ بارود کے ذخائر کو آگ لگ گئی، جہاں میزائلوں، بموں اور ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس نیم خفیہ ذخیرے سے افغان مجاہدین کو چوری چھپے ہتھیار فراہم کرنے کے عارضی مرکز کا کام لیا جا رہا تھا۔ کیمپ میں دھماکے سے میزائل چالو ہو گئے اور اڑ اڑ کر ہر طرف برسنے لگے۔ سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، کوئی شخص محفوظ نہ رہا۔ دارالحکومت میں کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ یہ انتہائی بھیانک قسم کی اندھا دھند خون ریزی تھی۔ لوگ میزائلوں اور بمبوں کے پرخچوں سے جان بچانے کے لیے ہر طرف بھاگے جا رہے تھے۔ دھماکے کئی دن جاری رہے اور دھماکوں کی طرح اس بارے میں افواہیں بھی پھیلتی رہیں کہ یہ المیہ کیوں اور کیسے رونما ہوا۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں اوجڑی کیمپ کا سانحہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ضیاء الحق کے 11 سالہ دور حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ دھچکا اسے ایسا لگا جس کے بعد وہ سنبھل ہی نہ پایا۔ اس تباہی کے بعد ضیاء نے جو قدم بھی اٹھایا اس کا نتیجہ غلط نکلا۔ مصطفیٰ نے اس صورتحال کو بھانپ لیا۔ وہ بیٹے کی شادی میں شرکت کے بہانے 24 گھنٹے کے لیے پیرول پر قید خانے سے باہر آیا۔ ہم اسے لینے لاہور کے ہوائی اڈے پر گئے جہاں لگتا تھا کہ حفاظتی عملے کا ہر فرد حاضر ہے۔ ہم کاروں کے جلوس میں اس طرح گر آئے کہ سائرن بج رہے تھے اور مسلح پولیس والے ٹرکوں میں ساتھ ساتھ تھے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب مصطفیٰ گورنر تھا اور یہی حفاظتی عملہ شہر میں اس کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ عملے کے افراد اب صرف اس لیے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ وہ فرار نہ ہونے پائے۔ میں نے گھر پر اخباری کانفرنس کا انتظام کیا۔ وہ رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے اخباروں کے مدیروں سے ملا۔ اس روز جو لوگ اس سے ملنے آئے ان میں مجید نظامی کے علاوہ صحافیوں کی نئی نسل سے تعلق رکھنے والے 2 مدیر عارف نظامی اور شکیل الرحمان بھی شامل تھے۔ مصطفیٰ نے اسی روز نوابزادہ نصر اللہ خان، مہاراج خالد راؤ رشید اور شاعر حبیب جالب سے بھی ملاقات کی۔ شام کی مصروفیات شادی کی رسومات کے لیے وقف تھیں۔ مصطفیٰ نے یہ کہہ کر ہمارے ہوش اڑا دیے کہ اوجڑی کیمپ کے المیے کے پیش نظر شادی کا ملتوی کیا جانا ضروری ہے۔ اس کی نجی زندگی کو اس کی سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب عجب شش و پنج میں پڑ گئے۔ دلہن والوں نے بڑے زبردست انتظامات کر رکھے تھے، شامیانے لگ چکے تھے، دلہن شاہانہ جوڑا زیب تن کر چکی تھی، نازک رنگین کمیں جل رہے تھے، مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ عبد الرحمن کی پریشانی قابل فہم تھی۔ باپ کے اس فیصلے پر وہ بہت گڑبڑایا۔ مصطفیٰ اور میں لڑکی والوں کے گھر گئے۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ شادی کن وجوہ پر ملتوی کی جا رہی ہے۔ ان پر تو سختہ سا طاری ہو گیا۔ ہم نے زیوروں سے لدی پھندی شرمائی دلہن سے بات کی۔ مصطفیٰ نے اسے سمجھایا کہ ایسے موقع پر جب قوم ایک المیے سے دوچار ہے، خوشیاں منانا ٹھیک نہیں۔ بدنامی کا یہ داغ اس پر لگ گیا تو کبھی اتر نہ سکے گا، اور نہ وہ اپنے پیروکاروں کے سامنے شادی کا کوئی معقول جواز پیش نہ کر سکے گا۔ مصطفیٰ نے لڑکی کو بتایا کہ وہ کسی عام سے خاندان میں بیاہی نہیں جا رہی، میں سیاست داں ہوں، لوگوں کی طرف سے مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر یہ شادی ایسے نامبارک دن ہوئی تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اپنا مدعا بیان کر کے وہ رخصت ہوا۔ اب وہ کوئی بڑی غلطی کرنے کا متحمل نہ ہو سکتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سے غلطیوں پر غلطیاں کرنے کا سارا ٹھیکہ ضیاء نے لے لیا۔ مصطفیٰ کے عالی ظرفانہ فیصلے پر اخباروں اور رسالوں میں بڑی واہ واہ ہوئی۔ اس نے سیاست کو اپنی ذات سے زیادہ اہم جانا تھا، اور آخرکار لوگ اب اس سیاستدان کا استقبال کرنے ہجوم در ہجوم قید خانے کے دروازے کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ زمانے کی دھند چھائی بھی اور چھٹ بھی گئی، اور آزادی کی دنیا میں اس کی آمد کا ڈنکا بجانے کے لیے ہمارے ارد گرد لوگ ناچتے رہے، گاتے رہے۔ میں نے کار کی کھڑکی میں اپنے عکس پر نظر ڈالی۔ یہ کون ہے جس نے سفید پوشاک پہن رکھی ہے؟ کیا یہ واقعہ میں ہوں؟
میں اپنی ذات میں موجود تمام تضادات سے دست و گریباں ہونے کے بعد ان میں سے بہت سوں کو ٹھکانے لگا چکی تھی۔ مجھ پر کہ میں برس ہا برس سے ایک نئی دنیا سے دو چار چلی آ رہی تھی، اس طرح کا اثر پڑنا ہی تھا۔ میں نے اس تمام اوپری سج دج کو تج دیا جو معزز اور باعزت نظر آنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ مجھے بدل ڈالنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے قول و فعل کی مدد سے مجھے سنجیدہ شخصیت بنا دیا جسے اپنے مشن کا شعور ہو۔ میں نے اپنے قیمتی ملبوسات جو معروف ڈیزائن کاروں کی کاوشوں کا نتیجہ تھے صندوقوں میں بند کر دیے اور اپنی خود نمائی اور اطراحٹ کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ارمانی اور ویئرسس اور کین زد اور اسی لیے میاکو جیسے فیشن ڈیزائنرز کا تعلق چھچورے خوبصورت لوگوں سے تھا۔ میں اب اور ہی طبقے کی فرد تھی، اس طبقے کی جو سوچ بچار کا عادی ہے اور اپنے فیصلے شعوری طور پر کرتا ہے، جو اس کا قائل نہیں کہ امیری غریبی اتفاق کا نتیجہ ہے، یعنی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تو امیر ہو گئے، غریب گھرانے میں جنم لیا تو غریب ہی رہے، جو اپنا صحیح مقام تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ میرا تعلق ان لوگوں سے تھا جو کچھ بن سکتے تھے اور نہ بن پائے۔ میں پہلے ہر وقت یہی چاہتی رہتی تھی کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی ہاتھ آ جائے۔ اب مجھے اپنی اس سرشت پر شرم آنے لگی تھی۔ میرے وارڈ روم میں موجود ڈھیر ساری چیزیں میری ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اور بھی شرمناک یہ کہ میرے پاس جوتوں کے بے شمار جوڑے تھے، اتنے کہ انہیں دیکھ کر مارکوس میاں بیوی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ایک دن مجھ میں کوئی چیز چٹ سے ٹوٹ کر الگ ہوئی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میرے نفیس وضع کے لباس کے ہم رنگ دستی بیگ اب خالی رہا کریں گے۔ اب میں لباس کے حوالے سے بننے ٹھننے کی زحمت اٹھانے سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ رنگ اب بھی میرا دل لباتے تھے، لیکن صرف اسی وقت جب وہ میرے بدن پر نہ سجے ہوں۔ میں نے مصطفیٰ سے مل کر اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اسے قطعاً کوئی صدمہ نہ پہنچا، یوں لگتا تھا کہ اس سے مجھ سے اسی بات کی توقع تھی۔ وہی مجھے اس راستے پر لے آیا تھا۔ اس نے فخر سے میرے فیصلے پر صاد کیا۔ میں نے طے کر لیا کہ آئندہ سے صرف سفید سوتی رنگ کے کپڑے پہنا کروں گی۔ مصطفیٰ کے رد عمل پر مجھے تعجب نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں اپنا روپ بدل لوں، لیکن جانتا تھا کہ اگر مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تو میں بغاوت کر دوں گی۔ تبدیلی خود میرے اندر آنی چاہیے تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ مجھے ذرا بھی دکھ نہ پہنچا، بلکہ ایسا لگا جیسے مجھ پر سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس معاملے کا کوئی علامتی پہلو نہ تھا، بلکہ یہ اپنے آپ کو خود دریافت کرنے کے طویل اور تکلیف دہ عمل کا نقطۂ نظر انجام تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جڑاؤ زیورات اور جواہرات پہننا چھوڑ دوں گی۔ میں نے پلٹ کر اس ماحول کی طرف دیکھا جس میں میری جڑیں پیوستہ تھیں۔ میں نے اپنے لیے چاندی پسند کی، کیونکہ غریب سے غریب عورت بھی چاندی کی بنی چیزیں پہنتی ہے۔ میں نے جواہرات اور سونے کو ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ ایک ایسے ماضی کی یادگار تھے جس سے میں قطع تعلق کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ میری شبیہ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ لوگوں کو خوشیاں مناتے سنا جا سکتا تھا۔ نوجوانوں کی ٹولیاں بھنگڑا ڈال رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ زیادہ سے زیادہ جنون خیز ہوتی گئی۔ مصطفیٰ ان کے سامنے آ پہنچا تھا۔ فضا پر امید کا سایہ تھا، جیسے اچھا وقت آنے کو ہو۔ پاکستان بھر سے اس کے دوست اور ساتھی آ کر اکٹھے ہوئے تھے۔ عامر کے قہر و غضب نے ان کی وفاداریوں کا امتحان لیا تھا۔ آج ان کے اور مصطفیٰ کے عزم کی جیت کا دن تھا۔ ان میں سے بہت سو نے جیل کی ہوا کھائی تھی، انہیں عذاب دیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے۔ آزمائش کی تاریک ترین گھڑیوں میں انہوں نے اسی لمحے کا خواب دیکھا تھا۔ آج ان کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ ہم اڈیالہ جیل سے پجیرو میں روانہ ہوئے، جو رسوخ اور امارت کی نئی علامت تھی۔ جب مصطفیٰ ہاتھ ہلا ہلا کر ہجوم کی داد و تحسین کا جواب دے رہا تھا تو میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم دونوں اس تاریخی لمحے میں برابر شریک تھے۔ ہجوم ڈول کے آہنگ پر ناچتا رہا۔ آخر کار ہم آزاد تھے۔ چاروں بچے میرے ساتھ تھے۔ پریوں کی کہانی نے اچانک حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہجوم کس طرح ان کے باپ کے ہر اشارے کا جواب دے رہا ہے۔ ہجوم کی طرف سے اس طرح کی دیوانہ وار شفتگی صرف کسی پوپ کنسرٹ ہی میں دیکھنے کو مل سکتی تھی۔ بچوں کی نظر میں مصطفیٰ اسٹار
बन चुका था। मजमा ख़त्म होने में न आता था, वक्फे वक्फे से रुक कर लोगों से हाथ मिलाना पड़ता था। बूढ़े बूढ़े लोग हजूम को चीरते हुए आगे आते, उसके हाथ चूमते, पैर चेहरे को छूते और रोते रहते। उनके चेहरों पर जुर्रियाँ न थीं, लगता था गम ने जीने के लिए नहरें बनाई हैं। उन्हें मुस्तफ़ा से तबादला ख्याल करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत न थी। वो महसूस करते थे कि उसे मालूम है वो किस लिए वहाँ जमा हुए हैं। आंसू ही काफ़ी थे। उनकी कहानी आंसुओं की ज़बानी बयान होती रही। मैंने मुड़कर देखा, ये वो सड़क थी जिस पर मैंने बारहा सफ़र किया था, और मेरा इस कदर बाकायदगी से आना जाना इतना बेरंग और बेजार कुन हुआ करता था। वही सड़क आज नई उम्मीद का इस्तारा मालूम हो रही थी। हम इस्लामाबाद में मिस्टर सदीक भट्ट के घर की तरफ जा रहे थे, जो मुस्तफ़ा के साथियों में से थे। इतनी देर मुस्तफ़ा अडयाला में कैद रहा था। उनके घर को मैंने अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया था। उनके ख़ानदान की तरफ से मुझे ढेरों मोहब्बत मिली थी। उस दिन के वाक़यात से वाज़ा तौर पर बेहाल होकर मुस्तफ़ा ने मुझसे कहा, तुम्हें पता ही है, अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं आज यहाँ ना होता। मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं कहना चाहती थी कि यही बात मुझ पर भी सादक आती है। अगर वो मेरा साथ ना देता तो आज मैं यहाँ ना होती। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैंने जो किया ठीक किया और सही वजह से किया। मुस्तफ़ा ने जो किया ठीक किया, लेकिन गलत वजह से किया। बाब 2 खर बा मुकाबला खर 1985 ता 1986। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं मुस्तफ़ा से दूसरे बार अलहदा हो चुकी थी। उसने मुझे मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया। उसने अपनी चर्ब ज़बानी से खूब फ़ायदा उठाया। जिन लोगों ने सारे मामले को बहुत करीब से देखा था, उसने नहीं बावर करा दिया कि हकीकत कुछ और थी। हम सबको जो फ़रेबे नज़र में मुब्तला थे, नज़र कुछ और ही आ रही थी। सच वही था जो मुस्तफ़ा की ज़बान पर था। मुझे एहसास था कि मुस्तफ़ा इसी किस्म की चालें चलेगा, और मैंने बसात भर दिल कड़ा करके ख़ुद को उसके सामने डटे रहने के लिए तैयार कर लिया। वो मेरे दोस्तों और मेरे अहले ख़ानदान को अपना हमनवा बनाने में मसरूफ़ रहा। उसने वादा किया कि वो ख़ुद को बदलेगा, पिछली ज़्यादतियों की तलाफ़ी करेगा। उसने उन्हें यकीन दिला कर छोड़ा कि मेरा रवैया गैर हकीकत पसंदाना है। मैं अड़ियल पने पर उतर आई हूँ और राय का पहाड़ बना रही हूँ। रफ्ता रफ्ता मेरी समझ में आने लगा कि शादी को जो मरकज़ी नुक्ता दवाम बख्शता है, वो लाजमी तौर पर ये नहीं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के सिवा कभी किसी और की तरफ आँख उठाकर भी ना देखें। शादी की पायदारी बाहमी इत्माद और बाहमी इज़्ज़त पर मुनहसर है। मुझे मुस्तफ़ा पर जो भरोसा था, उसे मुस्तफ़ा ने खुद ही ठेस पहुँचा कर ख़त्म कर दिया था। अब वो मेरे लिए काबिल एहतराम हस्ती ना रहा। मुझे उस पर तरस आने लगा, और इस बना पर मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त और भी थोड़ी रह गई। मुस्तफ़ा ने दिल मोह लेने वाली खुशखल्की से काम लेकर मेरी अम्मी के नाज उठाने शुरू कर दिए। उसे उनकी हमायत दरकार थी। वो समझता था कि अगर वो मुझे सहारा देना छोड़ दें तो मैं उसकी बाहों में पनाह ढूंढने पर मजबूर हो जाऊंगी। वो बड़ी उस्तादी से उनके जहन में मेरे ख़िलाफ़ जहर घोलता रहा। उनसे कहता कि वो जो कुछ उनके इल्म में ला रहा है उसे अपने तक ही रखें। मुझे मना लेने का जो थोड़ा बहुत अमकान अभी मौजूद था, वो उसे भी अपनी हरकतों से ज़िक पहुंचा रहा था। मुझे नज़रअंदाज करना उसकी गलती थी। अगर वो अपनी तमाम तवज्जो बराह रास्त मेरे जहन पे मरकूज़ किए रखता तो शायद बहुत पहले अपने मकसद में कामयाब हो जाता। जो कुछ वो मेरी अम्मी के बारे में मुझसे कहता रहता था, मैं कभी उसे अम्मी के गोश गुजार करने का सोच भी ना सकती थी। वो उन्हें नहायत हकारत की नज़र से देखता था। ख़ानदान में उन्हें जो बालादस्ती हासिल थी, उसके बारे में उसकी राय हद दर्जा मकरूह थी। जब कभी मैं मुस्तफ़ा के सामने डट जाती तो वो कहता कि घर में समीना गर्दी के इस दौरे को ख़त्म होना चाहिए। समीना मेरी अम्मी का नाम है। वो बिल्कुल ना चाहता था कि मैं अपनी अम्मी जैसी बन जाऊं, और जब भी हम में तू मैं होती, वो मेरी अम्मी को गालियां देने लगता। वो बड़े यकीन से कहता कि हमारे ख़ानदान को तबाह व बर्बाद करने की तमाम तर जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। उसके बावजूद उनसे बात करते वक्त
وہ ان کا پورا احترام ملحوظ رکھتا اور انہیں یہ احساس دلاتا کہ وہ بہت اہم ہیں، ان کی انا کو تسکین پہنچاتا، انہیں ماں جی کہتا اور بتاتا کہ ان کے سوا وہ دنیا میں کسی عورت کی عزت نہیں کرتا، اور یہ کہ آپ ہی ہیں جو تہمینہ کے معاملے میں میری مدد کر سکتی ہیں۔ جب ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اس نے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جتوئی صاحب مصطفیٰ کے سب سے پرانے اور سب سے قریبی دوست تھے۔ انہیں یہ سکھا پڑھا کر بھیجا گیا کہ ہمارے تعلقات کی تجدید کی شرائط طے کریں۔ میرے والد نے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شادی ناکام ہو چکی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ طلاق کی شرائط پر گفتگو شنید کی جائے۔ جتوئی صاحب نے جا کر مصطفیٰ کو مطلع کر دیا کہ مصالحت ممکن نہیں اور اب اسے طلاق کے معاملات طے کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مصطفیٰ سمجھ گیا کہ شادی ختم ہو گئی، لیکن شکست قبول کرنا اس کی سرشت میں نہیں۔ اسے لگا کہ اس کی مردانہ انا خاک میں ملنے کو ہے۔ اس کے اندر جو جاگیردار چھپا بیٹھا تھا وہ ایک شیطانی منصوبہ گانٹھتا ہوا باہر نکل آیا۔ کچھ عرصہ یہ منصوبہ طاق پر دارا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری طرف سے کچھ اور اشارے مل جائیں جن سے ظاہر ہو کہ کوئی امید باقی نہیں رہی تو پھر وہ عملی قدم اٹھائے۔ میں نے اسے ایک ایسا ہی اشارہ فراہم کر دیا۔ میرے کتھئی بال اتنے لمبے تھے کہ گھٹنوں تک آتے تھے۔ مصطفیٰ ان پر دیوانہ وار فدا تھا۔ وہ جاڑوں میں مجھے آگ کی طرف پیٹ کر کے کبھی نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس طرح میرے بالوں پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ وہ قطعاً نہ چاہتا تھا کہ انہیں ذرا سا بھی کٹوایا جائے، اور اس نے مجھے متعدد بار وعدہ لیا کہ میں نہ تو انہیں کبھی کٹواؤں گی نہ گندواؤں گی۔ میرے بالوں پر وہ دل و جان سے گرویدہ تھا۔ ایک صبح آنکھ کھلتے ہی میرے دل میں یہ عجیب خواہش بیدار ہوئی کہ مجھے اپنے بالوں سے، جن پر وہ فرفتہ تھا، چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ میں نے ایک ہیئر ڈریسر کے پاس جا کر کہا، ان کی ایسی تیسی کر دو۔ بیچارے ہیئر ڈریسر نے مجھے باز رکھنے کی بتھیری کوشش کی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اپنا سر جھٹکتا رہا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے اپنے بالوں سے پیار تھا۔ 14 سال کی ہونے کے بعد میں نے انہیں ایک بار بھی نہیں کٹوایا تھا، لیکن جب ان پر کینچی چلنی شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ مصطفیٰ کا بھاری دباؤ دور ہٹتا جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بال نہیں کٹ رہے بلکہ بدروح اتارنے کا کوئی عمل جاری ہے۔ اب میں اس کی خبیث روح کے حصار سے باہر نکل آئی تھی۔ جب مصطفیٰ تک یہ خبر پہنچی کہ میں نے بال کٹوا دیے ہیں اور وہ گھٹنوں تک آنے کے بجائے صرف کندھوں تک رہ گئے ہیں تو وہ میری اس حرکت کی معنویت سمجھ گیا۔ میرا یہ فعل یقیناً ہماری شادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف تھا۔ میرے بالوں کے بغیر مصطفیٰ پر کسی ناتواں کا گمان ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ میں اس کی گرفت سے نکلی جا رہی ہوں۔ اسے کچھ کرنا پڑے گا، اور بھی ڈرامائی انداز میں۔ اسے مجھ پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مجھے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے ٹکر لینے کو تیار ہے۔ اس نے دوبارہ ڈرائنگ بورڈ کا رخ کیا اور مجھے منانے کی اپنی زبردست اسکیم کی نوک پلک کو آخری بار سنوارا۔ میرے بچے ان دنوں میرے ساتھ میری والدہ کے ہاں رہتے تھے۔ میں نے انہیں عدالت کی سرپرستی میں دے رکھا تھا۔ یہ کارروائی مصطفیٰ کے کردار کے پیش نظر ناگزیر ہو گئی تھی۔ میں بچوں کی حد تک اب اس پر اعتبار نہ کر سکتی تھی۔ میں محسوس کرتی تھی کہ بچوں کو باپ سے ملتے تو رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کہ انہیں قانونی تحفظ حاصل رہے۔ اسے اتنی اجازت ملی تھی کہ وہ ہر اتوار انہیں گھمانے پھرانے لے جا سکتا ہے۔ بچوں اور باپ کی ملاقات کے اوقات متعین کر دیے گئے تھے۔ وہ تینوں بڑے بچوں کو صبح لے جا سکتا تھا اور انہیں اسی شام گھر پہنچانا ضروری تھا۔ عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ مصطفیٰ اور بچوں نے لورپول میں ایک تفریح پارک جانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ بچوں پر بڑا جوش طاری تھا۔ مصطفیٰ آیا، اس نے بچوں اور میری والدہ کے ملازموں کو عیدی دی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے بھی عیدی بھجوائی۔ اس بات نے میرے دل پر اثر کیا۔ حالات نے جو کروٹ لی تھی اس کا مجھے غم تھا۔ میں اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتی تھی۔ میں نے ذہن ہی ذہن میں اس کی تصویر بنائی کہ وہ ایک لٹا پٹا آدمی ہے جو جلا وطنی میں تنہا نامساعد حالات سے نبرد آزما ہے۔ اس نے بچوں کو کار میں لادا اور تفریحی پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے توقع تھی کہ بچے اسی شام 6:30 بجے تک گھر آ جائیں گے۔
कोई 7:30 बजे के करीब मुझ पर पहली दफ़ा घबराहट का दौरा पड़ा। बच्चे अभी तक घर ना लौटे थे। मैंने मुस्तफ़ा के एक दोस्त को फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि मुस्तफ़ा और बच्चे देहात की तरफ निकल गए हैं। वो सिर्फ उड़ती उड़ती सी बाज़ तफसीलात बता सका और मेरे कदरे हड़बड़ाए हुए असाब को तसल्ली न दे पाया। मैंने महसूस किया कि दाल में कुछ काला है, कोई बुरी खबर आने को है। कोई 8 बजे फ़ोन बजा। मैं उछलकर फ़ोन की तरफ लपकी। मुस्तफ़ा बोल रहा था। कहने लगा कि वापस आते हुए कार हाईवे पर ख़राब हो गई थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो कार ठीक करने में लगा हुआ था। मील भर पैदल चलकर एक फ़ोन बूथ तक पहुंचा था और मुझे इसलिए फ़ोन कर रहा था कि मैं ज़्यादा ना घबराऊं। मेरा पहला रद्द-ए-अमल ये था, बच्चे कहाँ हैं? मैं अभी हाईवे से आ रहा हूँ, उन्हें सड़क किनारे बनी एक इन में छोड़ आया हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस ज़रा थके हुए और नंदा से हैं। इस वक्त वो डिनर कर रहे हैं। तुमने तो अभी कहा था कि मील भर चल के आए हो। कहाँ से मील भर चल के आए हो? कार से। तहमीना, लेकिन क्यों? क्या इनमें टेलीफोन नहीं है? ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात थी। उसकी सुनाई हुई कहानी मन गढ़त लगती थी। नहीं, वहाँ पे फ़ोन नहीं है। ये मैं कैसे मान लूँ? ये इंग्लिस्तान है, पाकिस्तान का कोई दूर अफ्तादा उजड़ा पुजड़ा इलाका नहीं। वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं बच्चों में से किसी से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो बहुत थके हुए हैं। उन्होंने आज खूब मज़े किए, थक कर बीमार हो गए हैं। मुझे मील भर वापस जाना है और फिर उन्हें लेकर यहाँ आना पड़ेगा। अब इतनी मुसीबत कौन उठाए? चैन से बैठो, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। सुनो, अब वापस जाके देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तकरीबन घंटे भर में फ़ोन करूँगा। फ़ोन बंद हो गया। मैं बेचैनी के आलम में इधर उधर टहलने लगी। उसे क्या सूझी है? वो ये आंख मचोली क्यों खेल रहा है? क्या ये मुमकिन है कि वो सच बोल रहा हो? मैंने जानबूझकर कोई बुरा ख्याल दिल में न आने दिया। 9:30 बजे रात फ़ोन की झंकार ने मेरे दुखते हुए असाब को झंझोड़ कर रख दिया। मुस्तफ़ा दोबारा बात कर रहा था। लहजा बिल्कुल पुरसुकून, दिलजमी से भरपूर। बच्चे गहरी नींद सो रहे हैं। मैं पैदल चलकर वापस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि परेशान मत हो। उन्हें इतनी दूर साथ पैदल लेकर आना मुश्किल था। तुम ठीक कहाँ पे हो? मुस्तफ़ा, मैं कार भिजवाए देती हूँ। उसने बताया कि वो M15 या ऐसी ही किसी सड़क पर है और कहा कि कार भेजने की ज़हमत ना करूँ, वो कार ठीक करा के जल्द ही घर पहुँच जाएगा। उसने रिसीवर वापस रख दिया। सूरत हाल मुझ पर अय्यां हो चली थी। मैंने ये मालूम करने के लिए एक दोस्त को फ़ोन किया कि आया M15 के रास्ते में तफरीही पार्क आता है। उसने कहा कि इसके बरअक्स ये सड़क बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में जाती है। मैंने सोचा, मुस्तफ़ा झूठ बोल रहा है, उसका झूठ पकड़ा गया है, लेकिन इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है? बच्चे उसके पास हैं। मुझ पर अब मुकम्मल सरासमगी गालिब आ चुकी थी। डरा देने वाले ख्यालात मौज दर मौज मेरे जहन पर वार कर रहे थे। मैं बैठ गई। खूब गहरा सांस लो, सोचो तहमीना, सोचो। 11:30 बजे रात मुस्तफ़ा की तरफ से कोई फ़ोन नहीं। हमारे दरमियान अब तक जो बातचीत हुई थी, मैंने उस पर अच्छी तरह गौर किया। कोई अजीब चक्कर चलाया जा रहा था। हालात पर मुस्तफ़ा को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो चुका था। उसके लहजे से इत्मीनान सा झलकता था। उसने फिर फ़ोन किया। इस बार मैंने अम्मी से उसकी बात कराई। वो इंतहाई पुरइत्माद था और उसकी बातें कायल कर देने वाली थी। उसने मेरे खदशात को असाबज़दगी का नतीजा करार देकर मुस्तरद कर दिया। उसने अम्मी को बताया कि बच्चे बिल्कुल खैरियत से हैं। कार ख़राब होने की पूरी वजह बड़ी तफसील से उन्हें समझाई। मौका महल के लिहाज से कहानी उसने खूब गढ़ी थी। मेरा ख्याल था कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह गढ़ी थी। वो ये सारा खेल इसलिए कर रहा था कि उसे कुछ मोहलत मिल जाए। वो करना क्या चाहता है? उसने अपनी कहानी को ज़्यादा काबिल यकीन बनाने के लिए इसमें कुल्ली फंदने लगाने शुरू किए। मैंने घर पर मुलाजम से कह दिया है कि हमारे लिए पाए तैयार रखे। मैंने उसे फ़ोन पर हमारे इंतज़ार करने के लिए कहा है। मेरा पूरा इरादा है कि डिनर के वक्त तक घर पहुंच जाऊंगा। अगर कार बिगड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुस्तफ़ा के फ़ोन बंद करते ही मैंने उसके अपार्टमेंट फ़ोन किया। किसी ने फ़ोन उठाया तो सही, मगर जवाब नहीं दिया। मैंने बार बार फ़ोन किया, हर बार फ़ोन उठाया जाता मगर जवाब न मिलता। आखिर मुलाजम, जिसका नाम फरीद था, फ़ोन पर बोला। मैंने पूछा, आज तुमने पाए पकाए हैं? नहीं बेगम साहब। मैंने रिसीवर नीचे रख कर जहन पर जोर दिया। वो झूठ क्यों बोल रहा है? वो है कहाँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे पास इन बातों का कोई जवाब न था, लेकिन
اتنی مجھے خبر تھی کہ مصطفیٰ دھوکے اور فریب کا جال بننے میں مصروف ہے۔ اگلے 2 گھنٹوں کے دوران کوئی فون نہ آیا۔ 2 بجے رات میں نے دوبارہ اپارٹمنٹ فون کیا۔ ملازم اتنا سہما ہوا تھا کہ بات ہی نہ کر سکا۔ مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں کوئی ایسی زوردار بات کہوں جسے سنتے ہی وہ میرا پیغام فٹافٹ اپنے صاحب کو پہنچا دے۔ فرید، میں تمہاری طرف پولیس بھیج رہی ہوں۔ پولیس والے تمہیں الٹا لٹکا کر اتنا ٹھوکیں گے کہ تم بک دو گے چکر کیا ہے۔ اپنے صاحب کو بتا دو کہ مجھ سے 5 منٹ میں بات کرے، ورنہ میں پولیس کو ہر اس جگہ بھجوا دوں گی جہاں میرے بچوں کے موجود ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بیچارے نے کہا کہ وہ صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ تقریباً فوراً ہی گھنٹی بجی۔ مصطفیٰ بول رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ فرید نے اس تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مصطفیٰ اپنے ہی فلیٹ میں فرید کے پاس بیٹھا یہ ساری کہانیاں اس لیے کر رہا تھا کہ ہم اس کا سراغ نہ لگا سکے۔ مصطفیٰ سے کچھ بعید نہ تھا۔ میں نے اس اثنا میں اپنے وکیل اور پولیس کو مطلع کر دیا اور پاکستان اپنے والد کو فون کیا۔ پورے خاندان کو چکنا کر دیا گیا۔ ہماری عید عاشورے میں بدلتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بگٹٹ تخیل کو لگام دوں اور یہ مشورہ دیا کہ مجھے سو جانا چاہیے۔ 5 بجے صبح کافی کی ان گند پیالیاں ختم نہ ہونے والی قیاس آرائیاں میری امی اور بہنیں منو اور ربینہ میرے پاس موجود تھی۔ ہم سوچتے رہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ لندن میں PIA کے اسٹیشن مینیجر کو جگا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ میرے بچے کہیں کسی پرواز سے پاکستان نہ جا چکے ہوں۔ میرے والد ایئر لائن کے چیئرمین رہ چکے تھے۔ ہم ان کے عہدے کا روب ڈال سکتے تھے۔ ہمیں اچانک خیال آیا کہ مصطفیٰ نے بچوں کو شاید پاکستان روانہ کر دیا ہو۔ اسٹیشن مینیجر نے ریکارڈ چیک کر کے ہمیں بتایا کہ 3 بجے مختلف ناموں سے ہیتھرو سے اسلام آباد جانے والے اس طیارے پر سوار ہوئے تھے جو پیرس رکتا تھا۔ بچوں کے ہمراہ ایک خاتون تھی اور مصطفیٰ کا بھائی مسٹر غلام عربی کھر تھا۔ خاتون دائی عائشہ تھی، میرے بچوں کی آیا۔ مصطفیٰ صرف مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بچے جا چکے تھے۔ اس نے انہیں اغوا کر لیا تھا۔ جس ملک نے اسے سیاسی پناہ دی تھی اس ملک کے قوانین کی اس نے خلاف ورزی کی تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کا فعل تھا جس نے جان پر کھیل جانے کی ٹھان لی ہو۔ اس نے مجھے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے آخری بڑا جوا کھیلا تھا۔ وہ اپنا کیریئر، شہرت، آزادی، غرض کے سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا۔ میں نے اپنے والد کو فون کیا۔ انہوں نے امیگریشن کنٹرول سے چیک کرنا چاہا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسافر کبھی کے جا چکے تھے۔ صبح 6 بجے عید کا دن مصطفیٰ کا فون آیا۔ اس نے میری امی سے بات کی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے باوجود بات کرتے وقت اس کے لہجے سے خباثت جھلکتی تھی۔ میں اپنے بچے لے گیا ہوں۔ میں نے انہیں پاکستان بھجوا دیا ہے۔ اب انہیں کسی طرح واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ تہمینہ میرے پاس لوٹ آئے۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس واپس نہیں آئے گی۔ اسے واپس لانے کا یہی طریقہ رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ پھر اس نے مجھ سے بات کی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ رونے لگا۔ میرے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ وہ اذیت میں مبتلا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس قدر خود غرضانہ تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بچے چھین لیے ہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پاس لوٹ آؤ۔ اس شخص کے ساتھ گفتگو جو میرے بچے اٹھا کر لے گیا تھا بہت ہی ٹھٹرا دینے والا تجربہ تھا۔ اس نے میرے بچوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ تاوان میں مجھ سے محبت مانگی جا رہی تھی۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مصطفیٰ کی اس حرکت سے میرے پاس اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے امکانات کم رہ گئے ہیں۔ میرے سامنے اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ یا تو اس کے پاس لوٹ جاؤں یا اپنے تینوں بچوں کی صرف یاد کے سہارے جینا سیکھ لوں۔ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ میرے سامنے عمل کے دونوں راستے سنگین اور دہشت ناک تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ بچے تو اسی صبح رخصت ہو گئے تھے اور مصطفیٰ نے پیرس سے واپس آ کر سارے فون ہمارے ہالینڈ پارک اپارٹمنٹ سے کیے تھے۔ اسے صرف یہ انتظار تھا کہ رات گزر جائے اور مجھے خبر ہونے اور میری طرف سے کوئی جوابی قدم اٹھانے جانے سے پہلے PIA کا طیارہ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہو۔ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اس حرکت کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس نے احتیاط سے ذرا بھی کام نہ لیا۔ وہ ایک بار پھر یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ
کہ قانون باریکیوں کے لیے اس کے پاس صرف حقارت ہی حقارت ہے۔ اسے پتا تھا کہ میں نے وکیلوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے اور پولیس کو خبردار کر چکی ہوں۔ فون پر مجھ سے بات کر کے وہ انگلینڈ چھوڑ گیا، جہاں اس نے عدالت کے زیر حفاظت بچوں کو اغوا کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ بذریعہ طیارہ پیرس جا کر روپوش ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے جس نیٹ ورک کو اس نے سالہ سال کی محنت سے تشکیل دیا تھا، وہی اب اس کی نگہداشت اور حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ وہ ہمیں برابر فون کرتا رہا، فون کرنے کے لیے ہمیشہ مختلف بوتھ استعمال کرتا۔ اس نے میری امی سے، مجھ سے، ملازموں سے، غرض کے ہر کسی سے جو اس کی بات سننے پر آمادہ ہو گفتگو کرنی چاہی۔ ہمارے گھر میں اب اس کی حیثیت اچھوت سے زیادہ نہ تھی۔ میں نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے قانون کی تائید حاصل تھی۔ مصطفیٰ قانون کو کچھ زیادہ ہی بار لات مار چکا تھا۔ اسے سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے انٹرپول کو یورپ میں موجود تمام پارٹی ورکروں کے ٹیلی فون نمبروں کی فہرست فراہم کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے انہیں کے پاس پناہ لے رکھی ہوگی۔ پولیس نے پیرس، بروسلز اور جنوا میں چھاپے مارے۔ پولیس پوچھ گچھ کی غرض سے جتوئی صاحب کی ڈنر پارٹی میں بھی مخل ہوئی۔ جتوئی صاحب کو مصطفیٰ کی حرکت کا علم اس وقت ہوا جب وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ پورے یورپ میں مصطفیٰ کو سرگرمی سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ شکاری خود شکار بن گیا تھا۔ مصطفیٰ کہیں ایک جگہ نہ ٹھہرتا، آج یہاں تو کل وہاں۔ تلاش میں نکلے جاسوسوں سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ اس کی ہر طرح کمبختی آئی ہوئی تھی۔ انگلینڈ جائے تو وہاں جیل ہو سکتی تھی، پاکستان جائے تو پھانسی چڑھنے کا اندیشہ تھا۔ یورپ محفوظ نہ رہا تھا، اس کے پاس وقت بہت کم بچا تھا۔ مجھے منانا اس کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا تھا تاکہ اسے جاسوسوں سے بھی نجات مل جائے اور میں بھی اس کے پاس لوٹ آؤں۔ میری ہی طرح اس کے لیے بھی راہ عمل بہت محدود اور دشوار ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بچوں کی خیر و عافیت کے بارے میں سخت فکر مند تھی۔ وہ ایک اجنبی ماحول میں جا پہنچے تھے اور والدین ان کے ساتھ نہ تھے۔ مجھے یہ فکر لاحق رہنے لگی کہ انہیں خوراک کیسی ملتی ہوگی، تعلیم کا کیا بندوبست ہوگا، گرمی کتنی لگتی ہوگی، حفظان صحت کا کتنا خیال رکھا گیا ہوگا۔ ان کے چلے جانے سے مجھے فرصت ہی فرصت تھی۔ میں بیٹھی ان کے بارے میں سوچتی اور پریشان ہوتی رہتی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کراچی یا لاہور میں نہیں، میڈیا کے وار نے نیارے ہو گئے۔ میرے بچوں کی تصویریں روز اخباروں میں چھپنے لگیں۔ انہیں کسی شہری مرکز میں رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مصطفیٰ کے گاؤں میں ہیں، جہاں انہیں لامحدود عرصے تک رکھا جا سکتا تھا۔ میرے والد نے بچوں کی واپسی کے لیے پاکستان میں اقتدار اعلیٰ پر فائز شخصیتوں سے رابطہ قائم کیا۔ وہ جنرل ضیاء سے ملے، انہوں نے پیر پگاڑا، جنرل فضل حق اور جنرل عارف سے بات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم مسٹر جنیجو سمیت ان تمام شخصیات سے ملاقات کی جو اس سلسلے میں مدد کر سکتے تھے۔ کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکا۔ اغوا ہونے والے بچوں میں 2 لڑکیاں تھیں۔ جاگیردار کسی ایسی کارروائی کی حمایت کرنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے جس کے ذریعے کسی ساتھی جاگیردار کو اپنی بیٹیاں اپنے پاس رکھنے کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ کسی عورت کے اغوا سے تشدد کے ایسے پیچ در پیچ سلسلے کا آغاز ممکن تھا جو نسل در نسل جاری رہ سکتا تھا۔ مصطفیٰ خار فوجی حکومت کا سیاسی حریف تھا۔ جنرل ضیاء ہماری مدد کرنے سے اس لیے گریزاں تھا کہ اس کے خیال میں اس طرح کی کارروائی سے مصطفیٰ سیاسی فائدہ اٹھائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ وہ بے گناہ ہے اور حکومت اسے ستا رہی ہے۔ اہل اقتدار کو اس مقدمے کے حقائق کے بارے میں بھی یقین سے کچھ پتہ نہ تھا، چنانچہ وہ ایسے معاملے میں جو ان کی نظر میں محض گھریلو لڑائی جھگڑا تھا فریق نہ بننا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹیاں مغرب میں پلیں بڑھیں، وہ چاہتا ہے ان کی تعلیم و تربیت اسلامی روایات کے مطابق ہو۔ اسے پتہ تھا کہ اتنا کہنے کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ وہ درمیانے طبقے کے اس بہت بڑے حصے کی جذباتیت سے کھیل کر اپنا الو سیدھا کر رہا تھا، جو سمجھتا ہے کہ مغرب بدکاری اور اخلاقی انحطاط کا گڑھ ہے۔ اس طرح اس نے اہل اقتدار کو دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان میں عوام کے اس طبقے کو ناراض کرنے کا حوصلہ کہاں تھا جس کے طفیل وہ حکومت کر رہے تھے۔ اتنے میں مصطفیٰ نے پھر مجھے فون کیا۔ اس نے بڑے سکون بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ مسئلے کا حل بہت سادہ ہے، مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ اس کے پاس چلی آؤں اور ہم پہلے کی طرح مل جل کر رہنے لگیں۔ بحران کو حل کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ خاندان کی پرانی حیثیت بحال کر دی جائے۔ میں اس شخص کی ڈٹائی پر دنگ رہ گئی۔ مجھے اس کی جوڑ توڑ کی ان باتوں سے نفرت تھی۔ یہ سارا ڈرامہ
جو صرف اس لیے کھیلا جا رہا تھا کہ مجھے اس کے پاس لوٹنے پر مجبور کر دیا جائے، نہایت خود غرضانہ تھا۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کس قسم کے احساسات رکھتا ہوگا۔ اخبارات مصطفیٰ کے بیانات سے بھرے پڑے تھے جن میں اس نے خود کو قدامت پسند کے روپ میں پیش کیا تھا، یہ بھی اپنے اصل مقاصد چھپانے کے لیے دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ اس سے لڑتی رہوں گی۔ اس نے دوبارہ یورپ کی کسی جگہ سے فون بوتھ سے فون کیا۔ میں بولی، اگر تم مسٹر کھر ہو تو میں بھی مسز کھر ہوں۔ اگر تم نے بھٹو سے چال بازی سیکھی ہے تو میں نے تم سے۔ تم مجھے بلیک میل کرو گے تو میں تمہیں بلیک میل کروں گی۔ میں صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی، تمہیں بچ کر نہ جانے دوں گی۔ میں نے مصطفیٰ کے خلاف اغوا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ میں نے پولیس سے کہا کہ اسے گرفتار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ میرے بچوں میں سے 2 برطانوی شہری تھے۔ ہم نے پاکستان میں برطانوی سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ بچوں کو ڈھونڈ کر انگلینڈ ہمارے پاس بھجوانے میں ہاتھ بٹائیں۔ مجھ پر جنون سوار تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے نفرت محسوس کی، خاص ترین نفرت جس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ تھی۔ میری امی پہلے چاہتی تھی کہ میں مصطفیٰ کے پاس واپس چلی جاؤں، لیکن اب انہیں بھی ان کی ناہنجاریوں کا یقین آ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے مصطفیٰ سے نفرت کرنے کی انوکھی ہی وجہ تلاش کر لی تھی۔ انہیں اس مکروہ جرم سے اتنی پریشانی نہیں تھی، زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ مصطفیٰ بچوں کو ان کے گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ یہ بات ناقابل معافی تھی۔ کسی شریف آدمی سے اس طرح کی حرکت متوقع نہیں۔ اس نے ان کے بھروسے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی جسارت کی تھی۔ ان کے ذہن میں شائستگی کے جتنے تصورات تھے، یہ حرکت ان سب کی نفی تھی۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میری ہر کارروائی کی حمایت کی۔ وہ اسے سیاسی طور پر خاک میں ملا دینا چاہتی تھی۔ ہماری یہ جنگ روزانہ 24 گھنٹے جاری رہنے والی جنگ تھی۔ میری بہن منو بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ میرے پاس آ جانے سے اس کی شادی کشیدگی کا شکار ہو گئی، لیکن اس نے اپنی تمام ترجیحات میرے لیے وقف کر دیں۔ جب یہ ہنگامہ جاری تھا تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مجھے یہ ہوش ہی نہیں تھا کہ میں فاقہ کر رہی ہوں، لیکن جب 5 دن گزر گئے تو سب لوگوں پر انکشاف ہوا کہ میں نے تو اس عرصے میں کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ جب میں نے کھانے کی کوشش کی تو قے ہو گئی۔ مجھے ولنگٹن ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں میری اشتہا بستگی کے شعبے میں علاج ہوا۔ میں ہفتے بھر اسپتال میں رہی۔ مصطفیٰ براعظم یورپ میں ڈاواں ڈول پھرتا رہا۔ انٹرپول اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہم سے میل رکھا، لیکن اس کی بات چیت زیادہ تر ہمارے ملازموں سے ہوتی۔ علاوہ ازیں اس نے ہر اس شخص سے رابطہ قائم کیا جو مجھ پر اثر انداز ہو کر مجھے اس کے پاس لوٹ جانے پر راغب کر سکتا ہو۔ اس موقع پر مجھے صرف یہی فکر تھی کہ کسی طرح مصطفیٰ گرفتار ہو جائے۔ میں نہ صرف حیران تھی کہ بچوں کا کیا حال ہے، بلکہ یہ بھی ٹھیک جاننا چاہتی تھی کہ اس نے اغوا کیسے کیا گیا تھا۔ تفصیلات کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا۔ بظاہر مصطفیٰ نے انہوں سے کہا تھا کہ وہ انہیں ڈزنی لینڈ دکھانے لے جائے گا۔ وہ اس منصوبے کے بارے میں چپ سادے رہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تو ممکن ہے میں جانے کی اجازت نہ دوں۔ اس فیصلہ کن صبح وہ انہیں کار میں بٹھا کر ہوائی اڈے لے گیا۔ سازش میں اس کا بھائی غلام عربی کھر شریک تھا، جو چند روز پہلے چھٹیاں گزارنے انگلینڈ پہنچا تھا۔ بچے اپنے والد، چچا اور آیا کے ساتھ PIA کے ایک طیارے پر سوار ہوئے۔ مصطفیٰ خود کو بڑے بھاری خطرے میں ڈال رہا تھا۔ وہ PIA کے پروازوں کے کبھی پاس بھی نہ پھٹکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر پاکستان میں حکام کو خبر ہو گئی کہ مصطفیٰ کھر طیارے پر سوار ہے تو وہ حکم دیں گے کہ PIA کی پرواز کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا جائے۔ رستے میں مصطفیٰ نے انہیں بتاتا رہا کہ ڈزنی لینڈ کتنا حیرت انگیز ثابت ہوگا اور مکی ماؤس سے مسافہ کرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ طیارہ شیڈول کے مطابق پیرس رکا۔ مصطفیٰ نے بچوں سے کہا کہ اسے پیرس میں کچھ کام ہے، اس لیے وہ طیارے سے اتر رہا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ امریکہ میں ان سے آ ملے گا۔ بچے بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ مصطفیٰ پیرس اتر گیا اور کسی اور پرواز سے لندن چلا آیا۔ بچے اکیلے رہ گئے۔ چچا ان کے لیے نسبتاً اجنبی تھا، وہ اس سے دوسری دفعہ ملے تھے۔ دائی عائشہ سے وہ مانوس تھے۔ انہیں ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن ڈزنی لینڈ کے تماشوں کے خیال سے خوش بیٹھے رہے۔ طیارہ اسلام آباد اترا۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ درجہ حرارت 100 سے بھی اوپر پہنچا ہوا تھا۔ میرے بچوں کو اس سے پہلے جولائی کی کسی واقعہ جلس دینے والی سپہر
سے سابقہ نہ پڑا تھا۔ ان کے چہروں پر لو کے تھپیڑے لگنے شروع ہوئے۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امریکہ اتنا گرم اور اتنا یوں کہہ لیجیے پسماندہ ہوگا۔ میرے بیٹے علی نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے اسے کئی پاکستانی ڈیلی ڈالی شلواروں میں ملبوس نظر آئے جو کسی طرح امریکہ پہنچے ہوئے تھے۔ اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ غریب پاکستانی ہیں کیونکہ انہوں نے میلے کے چلے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ اگر ان کے دل میں مواقع سے پر سر زمین کے بارے میں کچھ خوش فہمیاں تھی بھی تو وہ شدید گرمی کی لہر سے پہلی بار دو چار ہونے کے بعد مرجھا کر رہ گئی۔ بچوں کو لینے کے لیے ہوائی اڈے پر ایک اور چچا یعنی غلام مرتضیٰ کھر موجود تھا جو قومی اسمبلی کا رکن بھی تھا۔ وہ کوئی ترکیب لڑا کر انہیں اڈے سے نکال لے گیا اور ان کے پاسپورٹوں پر مہر لگنے کی رسمی کارروائی کی نوبت بھی نہ آنے دی۔ مصطفیٰ نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کی آمد و رفت کے حوالے سے کہیں پر اس طرح کے شواہد باقی رہنے دیے جائیں جن سے بعد میں الجھنیں پیدا ہوں۔ پھر انہوں نے 6 گھنٹے تک کار میں سفر کیا۔ انہیں سیدھے مصطفیٰ کے گھر لے جایا گیا۔ وہ نئے لوگوں کے درمیان تھے۔ ممی اور ڈیڈی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ انہیں یہ علم تھا کہ یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا گیا ہے کہ میں نے ان کے باپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ خوفزدہ تھے کہ ممکن ہے مجھ سے دوبارہ کبھی ملنے کا موقع نصیب نہ ہو۔ اس بات کا سب سے شدید احساس میری بیٹی نصیبہ کو تھا، لیکن وہ نڈر بنی رہی اور اپنے ہراس کو پی گئی، صرف اس لیے کہ چھوٹا بھائی اور بہن دونوں دہشت زدہ نہ ہوں۔ انہیں گاؤں میں چھپا دیا گیا۔ میری بیٹیوں نے اس بات کا برا مانا کہ انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ میرے بیٹے علی کو گھر سے باہر کھیلنے کی اجازت تھی۔ وہ کھڑکی میں سے اسے کھیلتے دیکھتی رہتی۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ لڑکیاں صرف 6 اور 8 سال کی تھیں۔ وہ لڑکیاں تھیں اور انہیں نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے تھا۔ جاگیردارانہ ریت یہی تھی اور اس پر عمل کیا جا رہا تھا۔ لڑکیوں کو باقی عورتوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا جو بظاہر اپنی تقدیر کے لکھے کے سامنے سر جھکا چکی تھی۔ بچوں کو اپنا دیہی گھر بہت گندا اور حفظان صحت کے لحاظ سے بہت نامعقول نظر آیا۔ ان کا پہلی بار ڈیٹ مکھیوں اور مچھروں سے واسطہ پڑا۔ جو انہیں ملتا وہ میلا کچیلا ہی ہوتا۔ بچے ہمیشہ گندے دکھائی دیتے۔ ان کے کپڑے گھسے پٹے اور عموماً سلوٹوں سے بھرے اور پھٹے ہوتے۔ سڑکیں کچی تھیں۔ کھلے گٹروں سے گارا اور گندگی ابل ابل کر باہر پھیلی ہوتی۔ ہر طرف کیچڑ اور گرد و غبار کا راج تھا۔ نہ وہاں کوئی پارک تھا، نہ ہرے بھرے قطعات جہاں جا کر کھیلا جا سکے۔ اس کے برعکس بچے تنگ گلیوں میں کھیلتے رہتے جہاں خارش زدہ نیم باولے کتے بیٹھے اپنی ہر وقت ہلتی دموں سے مکھیاں اڑایا کرتے۔ یہ دیہی حسن اور امن سے مالا مال کوئی مثالی گاؤں نہ تھا، بلکہ بے برگ و نوا اور کھٹور سی جگہ تھی، اور ہر اس چیز سے جو انہوں نے کبھی دیکھی ہوگی یا جس کے بارے میں سوچا ہوگا قطعی طور پر ماورا معلوم ہوتی تھی۔ بچوں کی نگرانی ان کے ستیلے بھائی عبد الرحمن کے ذمے تھی۔ غلام عربی نے اسے سارے بےہودہ معاملے سے خود کو الگ تھلگ کر لیا۔ مصطفیٰ نے اسے غالباً منا لیا تھا کہ ہماری شادی بچانے کی خاطر اغوا کے جرم میں اس کی اعانت ضروری ہے۔ بہرحال پاکستان لوٹنے کے فوراً بعد عربی کی سوچ میں تبدیلی آ گئی۔ وہ اتنی آسانی سے مصطفیٰ کے فکروں میں آ جانے پر پچھتایا اور ضمیر اس پر ملامت کرنے لگا۔ اس کے سننے میں آ چکا تھا کہ میں اسپتال میں پڑی ہوں، اور اس نے محسوس کیا کہ کسی ماں کے پاس سے بچوں کو چرا لانا بالکل غلط حرکت ہے۔ عربی جانتا تھا کہ اس ضمن میں مصطفیٰ کے محرکات قطعی خود غرضانہ ہیں۔ بچوں کے مفاد کا اسے کوئی خیال نہیں۔ غلام غازی کھر بھی گاؤں میں موجود تھا۔ اس نے بچوں کا خیال رکھا، انہیں نئے ماحول کا عادی بننے میں مدد دینے کے لیے خاصا وقت ان کے ساتھ گزارا۔ اس کی مصطفیٰ سے بول چال نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے اپنی بھتیجیوں اور بھتیجے کے لیے چاہت کا اظہار کیا۔ وہ بچوں کو اپنے گھر لے جاتا اور شکار کھیلنے نکلتا تو علی کو ساتھ رکھتا۔ اس نے میرے بیٹے کو ایک ٹٹو خرید دیا اور اسے سواری کرنی سکھائی۔ ویڈیو فلموں کی مسلسل دستیابی سے لڑکیوں کا دل بہلا رہتا۔ کتابیں تو وہاں تھی نہیں، لہذا ٹیلی ویژن کا زور تھا۔ غلام مرتضیٰ کھر کی دونوں بیٹیاں میری بچیوں کی ہم عمر تھیں۔ ان میں گہری دوستی ہو گئی۔ مصطفیٰ کے بھائی بچوں سے بہت شفقت سے پیش آئے اور بڑی فیاضی سے ان کی ضروریات پوری کرتے رہے۔ جو ہی مصطفیٰ کو خبر ملی کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ بچے کہاں پر ہیں اور میرے والد نے صدر سے رابطہ قائم کیا ہے، تو اس نے فی الفور کارروائی کی۔ بچوں کو لاہور کے ہوائی اڈے لا کر
فرضی ناموں کے تحت کراچی جانے والی پرواز پر سوار کرا دیا گیا۔ طیارے میں نصیبہ راز فاش کرتے کرتے رہ گئی۔ ایک ایئر ہوسٹس نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ بچی کے منہ سے اصلی نام بس نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اخباروں میں ان کے بارے میں بہت کچھ چھپ چکا تھا، ان کے نام گھر گھر مشہور ہو چکے تھے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ کاش کوئی انہیں پہچان لے۔ جانے کیا بات ہوئی، کسی نے انہیں پہچانا نہیں، حالانکہ پریس میں ان کے ادھر ادھر دیکھے جانے کا ذکر آتا رہا۔ کراچی سے انہیں بذریعہ کار نواب شاہ میں جتوئی صاحب کے گاؤں پہنچا دیا گیا۔ وہاں وہ جتوئی صاحب کے بیٹے مسرور اور اس کی امریکی بیگم سارہ کے مہمان تھے۔ یہ جائے رپوشی زیادہ آرام دہ تھی۔ انہیں سارہ اچھی لگی کہ وہ انگلینڈ میں اس جیسی عورتوں سے ملنے جلنے کے عادی تھے۔ وہ سارہ کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر سیر کرنے گئے اور آزاد ہونے کے مزے لوٹے۔ بلحاظ ساز و سامان اور صفائی یہ گھر اس جگہ سے بہتر تھا جہاں پہلے پہل انہیں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ بچوں کو معلوم تھا کہ انہیں چھپا کر رکھا جا رہا ہے۔ جب ان کی کار کسی ٹریفک سگنل پر رکتی تو ان سے نیچے دبک جانے کو کہا جاتا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ لے۔ ان سب باتوں پر انہیں لازماً کسی بہت بڑی آنکھ مچولی کا گمان ہوا ہوگا جو دو بر اعظموں پر کھیلی جا رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ اس دوران میں بچے بہت پریشان اور ناخوش رہے ہوں گے، لیکن بچوں کو باتیں زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی۔ جب وہ خود ان واقعات اور حادثات کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے تھے تو انہیں یاد کر کے ہنستے ہیں اور المیے کے ہلکے پھلکے اور مزاحیہ پہلو پر توجہ دینے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ کردار کا یہ رنگ انہیں مجھ سے ورثے میں ملا ہے۔ میرا رویہ بھی انہی جیسا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے سب سے صبر آزما اور کھٹن ادوار کی طرف مڑ کر نظر ڈالتی ہوں تو انہیں مزاحیہ سچویشنوں میں بدل دیتی ہوں۔ چارلی چپلن والا انداز اپنا لینے سے زخموں کے اندمال میں مدد ملتی ہے۔ بہت سارے مہینے گزر جانے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ اس دوران میں میرے بچوں کا رویہ اور ذہنی کیفیت کیا تھی۔ غلام غازی نے انہیں ویڈیو پر ریکارڈ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ جو کچھ پہل میں نے دیکھا اس پر مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میرے بچے جس سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی مجھے ان سے امید نہ تھی۔ وہ نارمل معلوم ہو رہے تھے، انہیں اس دکھ درد کا ذرا بھی احساس نہ تھا جو مجھے ان سے زبردستی بچھڑ جانے سے پہنچا تھا۔ میں حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگی، میں آخر واپس آئی ہی کیوں؟ وہ تو میرے بغیر بھی خوب مزے سے رہ رہے تھے۔ یہ تو میں تھی جو ان کے بغیر نہ جی سکتی تھی۔ ویڈیو میں وہ پلنگوں پر اچھلتے کودتے اور کھیلتے نظر آئے۔ ان کے لیے ہر دن گویا عید، ہر شب رات تھی۔ علی کے بھی شاٹ تھے جن میں اسے بندوقیں صاف کرتے یا بو پر چڑھے دکھایا گیا۔ میں نے صورتحال کی عقلی توجیہ کرنی چاہیے۔ یہ خوشی عارضی نوعیت کی ہے، اس کے قطعی رہنے کا امکان نہیں۔ اپنی دانست میں وہ ایک ہنگامہ خیز تماشے میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ تمام وقت کسی نہ کسی شغل یا تفریح میں محو رہتے ہیں، لیکن والدین کی اس صورتحال سے پیدا ہونے والی کشیدگیاں ایک نہ ایک دن رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر گوشہ غفلت میں پڑے رہنے کا یہ عرصہ کچھ زیادہ طویل کھنچ گیا تو وہ ناشاد اور دلگیر ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کی تعلیم کا حرج ہوگا اور ذہنی ترقی کا عمل رک جائے گا۔ ابھی میں اسپتال میں تھی، اتنے میں خبر آئی کہ مصطفیٰ کو بروسلز کے ہوائی اڈے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے سخت صدمہ پہنچا، میری طبیعت الجھنے لگی۔ مجھے یاد ہے میں رو پڑی تھی، میں اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مجھے دوبارہ حاصل کرنے کے چکر میں عام مجرم بن گیا تھا۔ اس شخص کی تہہ تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ہماری شادی میں جو بگاڑ پڑا تھا اس میں تمام قصور اسی کا تھا۔ اسی کے اکسانے پر میں اسے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اب وہ زبردستی مجھے واپس بلانے کے در پہ تھا۔ یہ آدمی جو وطن لوٹ کر سیاسی قیدی بن سکتا تھا اب گھٹیا قسم کے مجرموں کے ساتھ جیل میں بند تھا۔ مصطفیٰ جعلی پاسپورٹ پر بیلجیم سے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے زیر زمین روابط سے کام لے کر پاکستانی سفارتخانے سے کسی آدمی کا پاسپورٹ حاصل کر لیا، پھر اس نے اس آدمی کا فوٹو اتار کر اپنا فوٹو چپساں کر دیا۔ بروسلز میں امیگریشن کے حکام نے ایک مشین کی مدد سے اس جال سازی کا سراغ لگا لیا اور مصطفیٰ پکڑا گیا۔ اسے نشہ خوروں اور معاشرے کے دوسرے اسفل ترین بچوں کے ساتھ حوالات پہ بند کر دیا گیا۔ ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ کہاں اڈیالہ جیل کا مصطفیٰ گھر اور کہاں یہ مصطفیٰ گھر، دونوں میں کس قدر
بات تھا۔ واضح فرق یہ تھا کہ بروسلز میں وہ اس اخلاقی حوصلے سے محروم تھا جو اسے پاکستانی جیل میں سہارا دیتا تھا۔ صحیح رابطے قائم کرنے پر 2 روح فرسا دنوں کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ مصطفیٰ اب بھی بڑے رسوخ والا آدمی تھا اور اس کے روابط ایسی جگہوں سے تھے جہاں کا کہا وزن رکھتا تھا۔ اسے بروسلز بدر کر کے جنوا چلتا کر دیا گیا۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، میں بچوں سے بات کرنے کو ترس گئی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اصل میں ہیں کہاں۔ یہ کہانیاں ہمارے سننے میں آتی رہتی تھی کہ انہیں کسی ایک جگہ نہیں رکھا جا رہا، آج کہیں ہیں تو کل کہیں۔ آہستہ آہستہ میرے اوسان جواب دینے لگے۔ غصہ رفتہ رفتہ مایوسی میں بدلتا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس بے یقینی کی کیفیت کو میں اور کتنی دیر برداشت کر سکتی ہوں۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ ایک دوسرے کو ستانے اور دکھ کرنے کی اس جنگ میں جو ہم لڑ رہے تھے، میرا حوصلہ جواب دیتا جا رہا ہے اور وہ مجھے گفت و شنید پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا۔ اب وہ براہ راست بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ثالثوں کا ٹنٹا ختم کر دیا۔ یہ 2 طرفہ مسئلہ تھا، اس کا تعلق صرف ہم دونوں سے تھا۔ ہم نے بات چیت شروع کر دی۔ گفت و شنید کے ذریعے معاملے طے کرنے میں اسے کمال مہارت حاصل تھی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میرے اختیار میں کیا ہے کیا نہیں۔ کیا میں بچوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر زندگی گزار سکتی ہوں؟ کیا میں انگلینڈ میں اکیلی خوش رہ سکوں گی، خاص طور پر جب مجھے یہی معلوم نہ ہو کہ بچوں پر کیا گزر رہی ہے؟ کیا یہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی؟ میں پاکستان نہیں جا سکتا، بچوں کی پرورش میرے خاندان والے کریں گے۔ مصطفیٰ معروضی حقیقت تشکیل دے کر میرے سامنے رکھ چکا تھا۔ ایجنڈا اس کا تیار کردہ تھا، مجھے اس کی چنی ہوئی حدود میں رہ کر فیصلے کرنے تھے۔ اس وقت تک میں جان چکی تھی کہ حکومت پاکستان ہماری مدد کرنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ ایک ایسے معاملے کی خاطر جو ان کے نزدیک خالصتاً گھریلو اور نجی تھا، مصطفیٰ گھر سے الجھنا نہ چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا احساس جرم مجھے کبھی نارمل زندگی بسر نہ کرنے دے گا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میرے بچے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پر خود غرضی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں نے محسوس کیا کہ مصلحت کے کیے بغیر چارہ نہیں، اپنی انا کو قربان کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری توانائی میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے۔ میں نے جان لیا کہ داخلی طور پر مجھ میں اتنا دم خم نہیں کہ میں یہ ختم نہ ہونے والی پیکار جاری رکھ سکوں۔ کسی نہ کسی چیز نے تو جواب دے ہی جانا تھا۔ مصطفیٰ اس بات کو تاڑ گیا تھا۔ وہ میرے احساس جرم کو دوچند کرنے اور میرے اندیشوں کو ہوا دینے میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا اگر میری قوت مدافعت پر وہ اسی طرح مسلسل تھوڑا تھوڑا رندہ پھیرتا رہا تو میں مات کھا جاؤں گی۔ اس نے جلدی نہیں کی بلکہ بڑے اطمینان سے کارروائی جاری رکھی۔ وہ بالکل سیدھی سی چال چل رہا تھا، یعنی مجھ سے ایک طرف تو گفت و شنید جاری رہے، دوسری طرف بچوں کو مجھ سے دور رکھا جائے۔ جتنا وقت درکار ہو لے لو، ذہن بالآخر ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ وہی چال ہے جس سے کام لے کر بحرانی صورتحال میں گفت و شنید کے ماہر دہشت پسندوں اور ہائی جیکروں کے حواس شل کر ڈالتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بتدریج اپنی ساکھ دوبارہ جما لی۔ شروع میں اس کی باتیں مجھے غلط اور جھوٹی معلوم ہوئی۔ میں اس کی گفتگو میں پوشیدہ طعنوں اور ذومینی باتوں کو تلاش کرتی رہتی۔ جو کچھ وہ کہتا اسے ذہن میں دہراتی تاکہ اس کے بچھائے ہوئے خفیہ جال ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس نے مجھے اپنی راز کی باتیں بتانی شروع کر دی۔ وہ پاکستان لوٹنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات میں اپنی امی کو نہ بتاؤں۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس انکشاف کے بارے میں ان کا رد عمل منفی نوعیت کا ہوگا۔ تمہاری ماں تم سے جلتی ہے، اسے یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی کہ میری بیگم کے طور پر تم پاکستان پہنچ کر کس قدر اہمیت کی مالک بن جاؤ گی۔ اسے پتہ ہے کہ میں بدل چکا ہوں۔ اسے پتہ ہے کہ میں سچ مچ ان زیادتیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تم سے کی ہیں۔ وہ ہماری شادی کو توڑنا چاہتی ہے۔ اسے ہمارے بچوں کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی نظر میں وہ بالکل غیر اہم ہے۔ وہ صرف اس لیے تل ملا رہی ہے کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اسے زیادہ غصہ یہ ہے کہ میں اس کی موجودگی میں اس کے گھر سے بچوں کو لے گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ میری قوت مدافعت ڈھیل پڑ چکی تھی۔ میری طرف سے لڑنے کی ذمہ داری امی نے سنبھال لی۔ ان کا لہجہ میرے لہجے کے مقابلے میں زیادہ کڑا اور تلخ تھا۔ ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے ناقابل تسخیر ہونے کے ڈھکوسلے کا کلا کما کیے بغیر چین سے نہ بیٹھنا چاہتی تھی۔ ان سب باتوں کا مجھ پر منفی اثر مرتب ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ ذہنی سکون نصیب ہو۔ میں بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔
میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ امی نے جو رویہ اپنایا ہے اس سے مسئلے کا کوئی حل کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو باہمی نوک جھونک اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے کے اس مقابلے کو ختم ہونا چاہیے تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مصطفیٰ کی زد میں آنا خطرناک ہے۔ وہ اپنی منطق سے میرے عزم کو کمزور کرتا گیا اور رفتہ رفتہ میرے ذہن پر قبضہ جما رہا تھا اور ایک بار پھر مجھے برین واش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانا چاہا مگر وہ باز نہ آیا۔ میرے خیال میں یہ جوا جیتنے میں وہ اس لیے کامیاب رہا کہ اکا یعنی بچے اس کے ہاتھ میں تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں موم ہو چلی ہوں تو اس نے مجھے بچوں سے بات کرانے کا موقع دیا۔ 2 مہینے جوں توں کر کے گزر گئے۔ 29 جولائی کو نصیبہ کی مجھ سے بات کرائی گئی۔ اس دن وہ 8 برس کی ہو گئی تھی۔ یہ ایک بہت جذباتی لمحہ تھا۔ اس کی وجہ سے میں بچوں کے اور زیادہ قریب ہو گئی اور طرفہ تماشا یہ کہ اسی نے مجھے مصطفیٰ کی آغوش میں دھکیل دیا۔ ہیلو ممی، نصیبہ تمہارا کیا حال ہے؟ ممی یہاں بہت گرمی ہے۔ بیبی تم ہو کہاں؟ میں یہ نہیں بتا سکتی، مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ آپ کو فون کرنے کے لیے ہمیں بڑی دور آنا پڑا، یہاں بہت ہی سخت گرمی ہے۔ مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں؟ نہیں۔ تمہیں سالگرہ پر کوئی تحفہ ملا؟ ہاں، مجھے روپیے کے نوٹوں کا بنا ہوا ہار ملا۔ بڑا گھنونا ہے یہ ہار، مجھے اس سے گن آتی ہے۔ ممی یہاں اتنی زیادہ گندگی اور گرمی ہے، چاروں طرف اتنی ڈھیر ساری مکھیاں بن بن کر رہی ہیں، مجھے مکھیاں زہر لگتی ہیں۔ اس بار میرا ضبط جواب دے گیا۔ ممی آپ سے کب ملنا ہوگا؟ جلدی نصیبہ۔ ممی ہم واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم گھر آنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں واپس بلا لیں۔ جلدی میرا وعدہ مبہم اور کھوکھلا معلوم ہوا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میں ٹھیک ٹھیک بتاؤں کہ جلدی سے کیا مراد ہے، ہمیں یہاں اور کتنی دیر رکنا ہوگا، اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی۔ مجھے لگا کہ میں بہت خود غرض ہوں، بھلا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دنیا میں لانے کی مجھے کیا پڑی تھی؟ وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے دکھ جھیل رہے تھے، میرے لیے ممکن نہ تھا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دوں۔ آمل نال ایک دفعہ کٹنے کے بعد دوبارہ نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ میں نے جو موقف اختیار کر رکھا تھا اس کا میرے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ میری استقامت اسی میں پنہاں تھی کہ میں صرف بچوں کی خاطر اس شخص کے پاس لوٹ جاؤں۔ اس آدمی کی حیثیت کو گن لگ چکا تھا، پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس کی شہرت گپ شپ کے اخباری کالموں کی زینت بنی ہوئی تھی، اس کا سیاسی کیریئر جمود کی زد میں آ چکا تھا۔ جس ملک نے اسے سیاسی پناہ دی تھی اسی ملک کی میزبانی سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاصی درگت بن چکی ہے۔ اگلے دن جب اس نے مجھے جنوا سے فون کیا تو میں نے پرسکون اور نپے تلے لہجے میں اسے مطلع کیا کہ میں اس کے پاس لوٹ آؤں گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رو پڑا اور کہنے لگا کہ منشائے ایزدی یہی تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مثالی شوہر ثابت ہوگا اور ماضی میں جو طرز عمل اس نے اختیار کیے رکھا تھا اس کی تلافی کر دے گا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے فتح کا ناچ ناچنے لگتا۔ مجھے یقین ہے کہ جنوا میں فون بوتھ کی تنگی اس کے جوش و خروش کی راہ میں آڑے آئی ہوگی۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے مجھے دمکایا تھا کہ اگر میں ضد پر اڑی رہی تو مجھے خوفناک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اس نے فون پر ایسی بات مجھ سے کہی کہ میں حواس باختہ ہو گئی۔ بہت ہی متانت امیز اور خباثت بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تہمینہ، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔